Assalamualaikum students, I am Dr. Hina Noor from Special Education Department, Allama Iqbal Open University. I am the course coordinator of your course code 8631 Introduction to Special Education. आज हम उसका यूनिट 1 का प्रोग्राम कर रहे हैं और इस यूनिट 1 का मकसद आपको बेसिकली स्पेशल एजुकेशन है क्या उसके बारे में बताना, ये टर्म जो है वो कैसे इवॉल्व हुई, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसकी पाकिस्तान में जो है वो हिस्ट्री क्या है उससे अवेयर करवाना है। चलिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पेशल एजुकेशन है क्या। स्पेशल एजुकेशन बेसिकली स्पेशल चाइल्ड की जब टर्म अराइज हुई थी तो तब से इंट्रोड्यूस हुई। स्पेशल चाइल्ड वो बच्चा जिसकी के कोई स्पेशल नीड्स हैं। स्पेशल नीड्स यानी एक आम बच्चे से हट के अगर कोई उसकी ज़रूरियात हैं तो उनको पूरा करने के लिए वो तरीक़े तदरीस जिसमें कि उन ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए स्पेशल एजुकेशन कहलाता है। स्पेशल एजुकेशन में हमारे पास जो है वो स्पेशली ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं। स्पेशल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी या कोई डिफरेंट मेथडोलॉजी ताकि हम उनकी स्पेशल नीड्स को जो है वो एड्रेस कर सकें। इसमें हमारे पास जो है बाज़ औक़ात डिफरेंट जो है वो करिकुलम यानी कि जो बेसिक चीज़ है वहाँ से लेके टीचिंग मेथडोलॉजी, इवैल्यूएशन प्रोसेस, असिस्टेड डिवाइसेस, डिफरेंट ट्रेंड प्रोफेशनल्स, स्पेशल एजुकेटर्स, इन सारे मिलके बेसिकली एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं और वो है बच्चे की स्पेशल नीड्स को एड्रेस करना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो है वो कोई एक फार्मूला ऐसा है जो कि सब बच्चों के लिए फ़िट होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ बच्चों की स्पेशल नीड से है। तो वो स्पेशल नीड जिस तरह से बच्चों के अंदर डाइवर्सिटी आएगी, चेंज आएगा, वैसे ही नीड भी वेरी करेंगी। वैसे तो मैं और मेरे साथ के जो दूसरे कोलीग्स हैं वो सब भी डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर एक फ़िज़िकली हैंडीकैप बच्चा है तो वो फ़िज़िकली हैंडीकैप बच्चा ख़ास स्पेशल नीड्स के साथ है। उसकी मोबिलिटी इश्यूज़ हैं, उसकी मूवमेंट में इश्यूज़ है, उसके पोस्चर में इश्यूज़ है, उसकी ग्रिप में इश्यूज़ है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसकी स्पेशल नीड्स बता रहे हैं। इनको एड्रेस करने के लिए हम कोई स्पेशल मेथडोलॉजी यूज़ करें, स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करें, स्पेशली ट्रेंड प्रोफेशनल्स उसको हेल्प आउट करें, स्पेशल एजुकेटर्स जो है वो उसको एजुकेशन देने का तैयार करें। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली स्पेशल नीड्स के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं इन द टर्म अम्ब्रेला टर्म ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो सारा सिलसिला था ये कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले 16-17 सेंचुरी की हम बात करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो मेडिकल अप्रोच काम करती थी। मेडिकल अप्रोच में हम जो है बच्चे की जो स्पेशल नीड्स थी उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे ही लेते थे कि एक बच्चा अगर उसको सेंसरी इम्पेयरमेंट है, वो चीज़ जो है वो काम नहीं कर सकता है, तो उसकी वजह से जो लिमिटेशंस आ रही हैं तो उनको हम सामने रख के जो है वो उसकी नीड्स को एड्रेस करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो सोशल मॉडल आया, क्योंकि हमने देखा कि डाइवर्सिटी जो है वो कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि विजुअली इम्पेयर्ड 2 बच्चे होने के बावजूद लेकिन एक बच्चे की नीड्स जो हैं वो बहुत सिवियर लेवल की हैं और एक बच्चा जो है वो इजीली रिहेबिलिटेट हो जाता है, वो इतनी सिवियरिटी के लेवल पे नहीं है। तो हमने ये देखा कि जो सोशल लिमिटेशंस उस पर इम्पोज हो रही हैं उनको सामने रख के हम जो सोशल मॉडल है उसके अंदर चेंजेस लेके आएँ और सोसाइटी के अंदर उस तरह से जो है वो हम उसको वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी सोसाइटी के अंदर जो है वो ईज़िली रिहेबिलिटेट हो सके। 18th सेंचुरी में जो है वो पहली दफ़ा ये सोचा गया कि ये लोग जो हैं वो कोई काम भी कर सकते हैं, इनको जो है कोई स्कूल्स में डाला जाए या उनकी एक्स्ट्रा केयर के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, क्योंकि पेरेंट्स या उनके केयर टेकर्स जो है वो उनकी स्पेशल नीड्स को अपने ऑन पे एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। और फिर इनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और इनकी जो है वो डिसेबिलिटी राइट की मूवमेंट्स 1960s और 1970s में स्टार्ट हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इनको कोई डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से वो कोई काम ना करने के काबिल हैं तो उनके कुछ हैं, उनकी कुछ प्रोविजंस हैं, उनकी स्पेशल नीड्स को एड्रेस किया जाए, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस की जाएं, उनके लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अलग से बनाए जाएं क्योंकि वो डिफरेंट हैं दूसरे लोगों से। तो यहाँ पर हमें जो है वो डिसेबिलिटी जो है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट हमारे सामने आया, जिसमें हमने देखा कि वो बच्चे उनको जो है बाकायदा एसेस किया जाता था और उनकी जो है वो एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल नीड जो है वो डिसाइड की जाती थी। 3 to 21 ईयर्स के एज के बच्चों की असेसमेंट करके उनको एक सर्टन क्राइटेरिया पे जो है वो जांचा जाता था, ये देखने के लिए कि उनकी नीड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या वो इस लेवल की हैं कि उनको स्पेशली हैंडल करने के लिए हमें अलग से जो है वो कोई अरेंजमेंट्स करनी पड़े।
اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ جو اسپیشل ارینجمنٹس جو کہ پاسبل ہو سکتی تھی وہ بھی بہت سی تھی. ہم ان کو جو ہے وہ آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم پرووائڈ کر سکتے تھے. آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے پاس ہوم بیس اسکولنگ بھی موجود تھی کہ وہ اگر موو نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں, ان کو ان کے گھروں پہ رہتے ہوئے ہی جو ہے وہ ان کو ایجوکیشنل فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان بھی آیا, اور ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف اسٹریٹجیز آئیں, مختلف ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ایمرج ہوئیں تاکہ ہم ان کی اسپیشل نیڈس کو ایڈریس کر سکیں. ماڈرن ایج کی اگر ہم بات کریں تو ابھی جو ایمرجنگ ٹرینڈز اور چیلنجز ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ نہ ہی وہ ہمارا جو ہے وہ میڈیکل ماڈل چل رہا ہے جس میں کہ بچے کی نیڈس جو کہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے ارائز ہو رہی تھی صرف اس کو ایڈریس کیا جاتا تھا, نہ ہی سوشل ماڈل ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بچہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے جو چیزیں چاہیے, جو اس کو ٹریننگ چاہیے وہ سی دی جائے. ابھی ہم جو ہے وہ لیٹسٹ ٹرینڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ انکلوژن کا ماڈل سامنے آ رہا ہے. انکلوژن کے ماڈل کے پرسپیکٹیو یا اس کی فلاسفی یہ ہے کہ بیسکلی سوسائٹی itself will change itself to adjust that child. میری اور میرے کولیگس کے درمیان ڈفرینسز ہے. ایک ٹیچر جب کلاس روم میں پڑھا رہی ہے تو اس میں بہت سے اس کو ڈفرینٹ بچے ایبلٹی کے بچے مل رہے ہیں, تو دے آر ناٹ اسپیشل اور دے آر ناٹ ڈفرینٹ, دے آر ایکچولی ڈفرینٹلی ایبلڈ. سو ڈسیبل سے ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ کی فلاسفی کے اوپر جو ہے وہ لیٹسٹ پہنچے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ان کے اندر کچھ مختلف صلاحیتیں موجود ہیں اور ان کو ایڈجسٹ کرنا جو ہے وہ سوسائٹی کا ہی کام ہے. جس طرح دوسرے بچوں کا رائٹ تھا ان کو ایجوکیشن فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, ان کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرنا اور ان کی سیفٹی کو مد نظر رکھنا, بالکل اسی طرح ان بچوں کے لیے بھی سوسائٹی اپنے اندر ایسی چینجز لائے گی, ایسے لاز جنریٹ کرے گی, ایسی رولز اینڈ ریگولیشنز کرے گی, ایسی چیزیں لائے گی, وہ اپنے ماحول کو ایسا اڈیپٹ کرے گی کہ یہ بچے ایزیلی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ ہو سکیں. اس سلسلے میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز بہت زیادہ سامنے میں آئے. ہمیں جو ہے وہ ان کے رائٹس کی جو ایڈوکیسی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ سیمینارز اور یہ چیزیں نظر آئیں, اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہمارا اینڈنگ ہوئی کہ بیسکلی ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. جس طرح ایک ٹیچر اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو چینج کرتی ہے, وہ ایک بہت زیادہ ذہین اور ایک کم ذہین بچے کو اکٹھا لے کے چلتی ہے اپنی کلاس میں, بالکل اسی طرح سوسائٹی اپنے آپ کو چینج کرے گی اور یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے اور جو ہماری نارمل اسٹریم ہے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کو ہم جو ہے وہ اپنے معاشرے کا فعال حصہ بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن جو ہے وہ کیسے ایوالو ہوئی اور کیسے جو ہے یہ اس فیلڈ میں ڈیولپمنٹ ہوئی. سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس 1959 میں کمیشنز آن نیشنل ایجوکیشن میں ایک رپورٹ جو ہے وہ اس کا یہ حصہ بنا, جس میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے رائٹس کا خیال رکھنا اور ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھنا جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی. 1983 اور سے لے کے 1992 کو ڈیکیڈ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کہا جاتا ہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ ایڈوانسز جو ہے وہ اسی ٹائم پیریڈ میں نظر آئی. یہ وہ دور تھا جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ نظر آئے. ہمارے پاس 1985 میں جو ہے وہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا, اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ 1986 میں نیشنل پالیسی فار اسپیشل ایجوکیشن فرسٹ ٹائم جو ہے وہ منظر عام پہ آئی. اس میں جو ہے انیشلی اس کو ڈائریکٹریٹ کو جو ہے وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اندر رکھا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جو ہے وہ منسٹریز کے ساتھ اٹیچ کرتے رہے. کبھی یہ ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بھی اٹیچ ہوا اور پھر اس کو جو ہے وہ منسٹری آف سوشل ویلفیئر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ان دا اینڈ. تو بیسکلی ڈائریکٹریٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس بنے. ہمارے پاس جو کیپٹل سٹی ہے اس کے اندر ماڈل ادارے جو ہے وہ تشکیل آئے. ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز بنے جو کہ ان لوگوں کے لیے اسپیشل جو ایکوپمنٹس ریکوائرڈ تھا, اسپیشل جو ہے وہ فار ایگزامپل بریل کی پرنٹڈ بکس اویلیبل چاہیے تھیں, تو بریل پریس جو ہے وہ بنی. تو اس ڈیکیڈ میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں نظر آئی. ہمارے پاس جو ہے وہ 1987 میں ہمارا لٹریسی آرڈیننس جو ہے وہ پاس ہوا, جس میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی کہ نیشنل کونسل فار دا ریہیبلیٹیشن آف ڈسیبلڈ پرسنس جو ہے وہ معرض وجود میں لائی جائے گی, اور تمام پروونسز جو ہیں وہ اپنے اپنے پروونس میں بھی جو ہے وہ نیشنل کونسل جو ہے وہ بنائیں گے, جس کا کام ان بچوں کی جو ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی انڈیویجولس ہیں, وہ بچے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, وہ کسی بھی ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ ہیں, ان کی ایجوکیشن, ان کی ریہیبلیٹیشن ان دا سوسائٹی, ان کی جو
جو ہے وہ ووکیشنل ریہیبلیٹیشن، ان کی امپلائمنٹ، ان کے لیے میڈیکل فیسلٹیز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی ایک امبریلا کے انڈر ہوں گی، اور ہماری پروونشل کونسل جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہوگی. سو اس ڈیکیڈ میں میجر جو ہے اچیومنٹس ہماری اسپیشل ایجوکیشن کی فیلڈ میں نظر آئیں. اس کو باقاعدہ ایک جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ، باقاعدہ ایک اسٹریم کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بنے، ٹیچرس ٹریننگس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی. اور غرض یہ ہے کہ ان کی ٹیچنگ، ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کی میڈیکل فیسلٹی، ان کی جو ہے امپلائمنٹ، ایوری تھنگ کے لیے جو ہے وہ کام ہوئے ہمارے پاس. جو سب سے پہلے اسپیشل ایجوکیشن پالیسی 2002 میں ہمارے پاس سامنے آئے، اس میں ایک رینج آف فیسلٹیز جو ہے وہ اس کے اندر ڈیسائیڈ کی گئی، ان کی اسسمنٹ سے لے کے ان کی ریہیبلیٹیشن تک، ان کی پری نیٹل اسسمنٹ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ، سپورٹ ٹو دا فیملی، اور اس کے بعد ان کی ایجوکیشن، ووکیشنل ریہیبلیٹیشن اور امپلائمنٹ تک. گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے کوٹا رکھنا، اور اسی طرح ان کے لیے مختلف ووکیشنز کا انتخاب کرنا، مختلف ووکیشن سینٹرز کا جو ہے وہ کو تشکیل دینا. تو غرض یہ ہے کہ ان کی اسٹارٹ آف دا لائف سے لے کے اور اینڈ تک ان کو سپورٹ کہاں کہاں کیسے کیسے ریکوائرڈ ہے، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کوریج دی گئی تھرو دس ایکٹ. اور نیکسٹ جو ہمارے پاس جو نظر آئی، ہمارے پاس نیشنل پلان آف ایکشن فار پرسن ود ڈسیبلٹیز ان 2006. اس میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا گیا کہ ان کے جو ہے وہ آپ نے جو ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کیے، تو ہم ان کے لیے کس طرح سے ریسورسز جو ہے وہ ان کو موبلائز کر سکتے ہیں، کس طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کر کے، کولیبوریٹ کر کے ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں. تو یہاں پر یہ نیڈ فیل کی گئی کہ صرف ڈائریکٹریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن یا صرف پروونشل کونسل بنا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ ریسورسز کو موبلائز کرنا اور انٹر ڈپارٹمنٹل جو کولیبوریشن ہے اس کو بھی جو ہے وہ فروغ دینا ہے، تاکہ ہم ان کی انکلوژن اور ان کی ایکول اپرچونٹی جو ہے وہ ان کو انشور کر سکیں. ہمارے پاس اسپیشل سٹیزن ایکٹ ان 2008 میں سامنے آیا، جس میں ان کو اسپیشل کنسیشن ٹو دا موومنٹس دی گئی، ان کو ایئر فیئر میں جو ہے وہ اسپیشل کنسیشنس دی گئی. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ خدمت کارڈز اور اسی طرح مختلف اسکالرشپس، مختلف جو ہے وہ ڈیوٹی فری آئٹمس جو کہ ان کی اسسٹنس کے لیے تھی، فار ایگزامپل گاڑیاں، کچھ ہیئرنگ ایڈس، اسی طرح ویژن ایڈس اور یہ ساری چیزیں. تو اسپیشل جو ہے وہ ان کے لیے ارینجمنٹ، اسپیشل کنسیشن، اسپیشل جو ہے وہ ڈفرینٹ رولز جو ہیں وہ بنائے گئے تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ کر سکیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان سب چیزوں کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم ان کی اسپیشل نیڈس کو ایڈریس کر سکیں. منسٹری جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر، جو ہمارا کامرس سینٹر ہے یعنی ہماری ٹریڈنگ ہے وہ اپنے لیول کے اوپر، اور ٹیچر جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر ایک ہی مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے ان کی اسپیشل نیڈس کو ایڈریس کرنا. تو دس واز آل فرام دا یونٹ 1، جس میں ہم نے اسپیشل نیڈس اور اس کا ریلیشن شپ ود اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنلی ہماری جو ہے وہ موومنٹس میڈیکل ماڈل اور پھر سوشل ماڈل اور پھر انکلوژن کے ماڈل تک کیسے چلی، اور پھر پاکستان از نو مور ایکسیپشن. پاکستان میں بھی بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور پھر ہمارے پاس ابھی جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس میں ہم بھی وہی انکلوژن ماڈل کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ بچے اور یہ جو انڈیویجولس ہیں ہمارے، ان کو اسپیشل رائٹس دیے گئے ہیں، اسپیشل پریویلیجز دیے گئے ہیں، اسپیشل کنسیشنز دی گئی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملتی. مجھے اتنی کنسیشن نہیں ملتی، میرا اس طرح سے کوٹا نہیں ہے جس طرح سے ہم ان کو دیتے ہیں. پرپس صرف ایک ہی ہے کہ ہم ان کی اسپیشل نیڈس کو ایڈریس کر سکیں اور ان کو سکسیزفلی اپنے معاشرے میں انکلوڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ 1 اینڈ ہوا. نیکسٹ پروگرام میں ہم اپنے باقی یونٹس جو ہیں وہ بالترتیب پورے کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد یقیناً آپ اس کورس کو بآسانی سمجھ سکیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.